अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू नावल पर। उर्दू नावल क्या है और उर्दू नावल को कैसा होना चाहिए, उर्दू के ही नक़ाद उर्दू नावल के बारे में क्या कहते हैं और उर्दू के कारी यानी उर्दू नावल के कारी नावल के बारे में क्या सोचते हैं, उनके तासुरात क्या हैं। और साथ ही साथ हम तबसरा करेंगे अधूरे 27 मिनट पर। ये एक नौजवान नावल निगार बिलाल मुख्तार साहब का पहला नावल है। हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम उर्दू नावल पर थोड़ी गुफ्तगू करना चाहेंगे। और उर्दू नावल के बारे में, जो एक कारी होने की हैसियत से उर्दू नावल की एक कारी हूँ मैं भी, बचपन से बहुत नावल्स पढ़ रही हूँ उर्दू नावल्स, तभी इतना मोटा चश्मा लग गया है। तो क्या सोचते हैं जब मैं ख़ास तौर पर कोई उर्दू नावल्स पढ़ती हूँ तो उसके बारे में क्या सोचती हूँ। वैसे नावल्स तो हमने इंग्लिश भी बहुत पढ़े हैं और मैंने कई दफ़ा बता चुकी हूँ। हमारा पिछला व्लॉग अगाथा क्रिस्टी के नावल्स पर मुश्तमिल था और इससे पहले हम रशियन नावल्स पर भी गुफ्तगू कर चुके हैं। और इसके अलावा एक फ्रेंच नावल भी मैंने पढ़ा है जो मुझे बहुत पसंद है, उस पर मैं अलग से गुफ्तगू करूँगी। उसका इंग्लिश तर्जुमा पढ़ा था हमने। इसके अलावा मिलान कुंडेरा के नावल हमारे बहुत से दोस्त बहुत पसंद करते हैं, फेसबुक पर तस्करा होता रहता है मिलान कुंडेरा का। हम उनका नावल भी डिस्कस करेंगे ज़रूर। एक मुख्तसर नावल मैं सोच रही हूँ उनका सुनाऊँ, लेकिन नावल है क्या और नावल को कैसा होना चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि बसा औकात हम कुछ ऐसे नावल्स का चर्चा कर रहे होते हैं जो नावल के मयार पर पूरा नहीं उतरते, उर्दू नावल के मयार पर और कारी के जहन पर भी। क्योंकि बाज़ लोगों को वो नावल पसंद आ जाते हैं, हमें किसी की पसंद पर एतराज़ नहीं है, लेकिन उनका इस तरह से चर्चा किया जाता है कि वो नावल्स अदब का मयार जो है वो कायम नहीं रहता। लोग समझने लगते हैं कि हर एक अदबी नावल लिख रहा है, हर फर्द अदबी नावल नहीं लिखता। तो उर्दू नावल के बारे में जो मेरी एक राय है, एक नाकिस राय कह सकते हैं इसको, कि नावल एक माजरा, एक फैली हुई तस्वीर होती है और नावल को अपने अहद का अक्कास होना चाहिए। यानी नावल जिस दौर में लिखा जा रहा है, नावल को उसका अक्कास होना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। और जो नावल्स मैंने पढ़े हैं, तो चाहे वो ख़वातीन मुसन्निफ़ीन ने लिखे हैं या मर्द मुसन्निफ़ीन ने लिखे हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि उनके दौर की अक्कासी करते हैं। तो नावल को अपने दौर का अक्कास होना चाहिए, या फिर नावल को ऐसा होना चाहिए जो मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहा हो। बहुत सारे नावल मुस्तकबिल की पेशगोई करते हैं। हमें अमेरिकन फ़िक्शन में हमें ऐसे नावल्स नज़र आते हैं जिन्होंने मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ की और वो साबित भी हो गई। उर्दू नावल के नक़ाद, बहुत सारे हमारे नक़ाद हैं, तो उनके कई मज़ामीन मैंने रेख्ता वेबसाइट पर पढ़े कि उर्दू नावल के बारे में क्या कहते हैं। तो इंतज़ार हुसैन साहब के नोट्स तो मैं पढ़ती रही हूँ पहले से, बहुत पहले से वो डॉन में लिखा करते थे लिटरेरी नोट्स, तो मैं वो भी पढ़ती रही हूँ। तो इस एक तस्वीर थी जहन में कि नावल कैसा होना चाहिए। और इसके अलावा मुबीन मिर्ज़ा साहब के मैंने नोट्स पढ़े रेख्ता पर, और हसन अस्करी साहब के पढ़े, और नास कादरी साहब के पढ़े, और कई और लोगों के पढ़े, मुझे नाम याद नहीं रहे सबके, लेकिन मैंने काफ़ी सारे मज़ामीन पढ़े। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उर्दू नावल का मयार भी जिस तरह उर्दू अफ़साने का मयार कड़ा है, इस तरह नावल का मयार भी बहुत कड़ा है। और वो नक़ादों पे बहुत मुश्किल से, नक़ादों की नज़र से बहुत मुश्किल से वो पूरे उतरते हैं नक़ादों की नज़र में। तो और नक़ाद भी हमारे पाए के नक़ाद हैं, हमारे शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब हैं, शमी मनफ़ी साहब हैं। उनका मुताला वसी था बहुत, और जो उन्होंने तनकीद की उर्दू नावल्स के ऊपर, तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो आप लोग भी अगर उर्दू नावल के बारे में पढ़ना चाहें तो ज़रूर रेख्ता में पढ़ सकते हैं। और हसन अस्करी साहब नावल के बारे में क्या कहते हैं, ये जो मुझे राय सबसे ज़्यादा पसंद आई, हसन अस्करी साहब की पसंद आई, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये मेरे दिल की आवाज़ है, हसन अस्करी साहब की राय। क्योंकि नावल इस दौर का अक्कास हकीकत निगारी और फ़िक्शन दोनों होने चाहिए एक साथ में, क्योंकि मैं कहती हूँ कि फ़िक्शन और हकीकत जुड़ जाते हैं एक सतह पर आकर अदब में। तो हमें वो नावल ज़्यादा पसंद आते हैं कि जहाँ फ़िक्शन भी नज़र आ रहा है हमें और हकीकत भी नज़र आ रही है। तो हसन अस्करी साहब का मैं पढ़ के मुझे बहुत खुशी, उनकी राय है कि ज़िंदगी की उकता देने वाली बेरंगी को कबूल किए बग़ैर नावल नहीं लिखा जा सकता। नावल नवीस में ज़िंदगी से मोहब्बत के अलावा ज़िंदगी की यकसानियत को सहारने की ताकत होनी चाहिए, और वही उसकी तहरीर में भी नज़र आनी चाहिए, यानी उसकी तहरीर का भी अक्कास होता है नावल। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त बात मुझे पसंद आई। और हमारे यहाँ जो नावल में एक जादुई हकीकत निगारी की जाती है, डिप्टी नज़ीर अहमद से हम शुरू करते हैं। अगर मरातुल उरूस जो
امراۃ العروج بہت سے لوگوں کو اب آج کے دور میں پسند نہیں آئے گا، لیکن وہ اس دور کے حساب سے بہت اچھا ناول تھا. مجھے بھی اس دور کے حساب سے وہ ناول اچھا لگتا ہے. اکبری اصغری کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ ابن الوقت ان کا ناول ہے، وہ تو ابھی بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اس دور میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے. ابن الوقت جو ان کا ناول ہے، توبۃ النصوح میں جو ایک وبا کا ذکر ہے، وہ بھی آج کے دوست میں اپلائی ہو سکتا ہے. تو ڈپٹی نذیر احمد ایک اچھے اور بڑے ناول نگار تھے، ہمیں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہماری جو جادوئی حقیقت نگاری ہوتی ہے ناول میں، تقسیم کے بعد اس میں مزید شدت آئی. اور انتظار حسین صاحب کے ناولز میں ایک نوسٹیلجیا اور ایک اساطیری بیان کے ساتھ جو انہوں نے ناولز لکھے ہیں، اور ہجرت کا دکھ اور تقسیم کا دکھ اور اپنی جگہ چھوڑنے کا دکھ اور جو قتل عام ہوا تھا اس کا دکھ جو انہوں نے جس طرح سمویا ہے، وہ بڑے شائستگی کے ساتھ انہوں نے سمویا ہے. اسی لیے ان کے ناول کو بکر پرائز ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا. اسی لیے کہ یہاں میں یہ بھی بات بتانا چاہتی ہوں ہمارے جو نوجوان دوست جو میں سنتے ہیں طالب علم، کہ بکر پرائز کے لیے انہی لوگوں کو نامزد کیا جاتا ہے جو انسانیت کی بہتری کے لیے سوچتے ہوئے کچھ لکھتے ہیں. تو انتظار حسین صاحب کے ناول جو بستی جس نے پڑھ رکھا ہے، وہ ناول عظیم ناول ہے وہ، اسی لیے اس کو ترجمہ کیا گیا اس کا، اور اس کو پھر شارٹ لسٹ کیا گیا بکر پرائز کے لیے. تو اس ناول میں کی جو گہرائیاں ہیں، جو معنویت ہے اور جو اس کی جادوئی معنویت ہے، وہ بڑا اثر رکھتی ہے، بڑا بہت پرتاثر ہے وہ. تو اس ناول کو ضرور پڑھیں جس نے اب تک نہیں پڑھ رکھا. میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں انتظار حسین صاحب کے ناولز پر وقتاً فوقتاً ہم گفتگو کرتے رہیں. مجھے کافی دن سے کہا بھی جا رہا تھا، لیکن میں تھوڑا سست ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ پڑھ چکے ہیں، تو لیکن تبصرے کم لوگوں نے کیے ہیں، تو ہم ان پہ تبصرے کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز ہم ون بائی ون انتظار حسین صاحب کے ناولز پر بھی گفتگو کریں. اردو کا دامن خالی نہیں ہے، بہت سارے ناول نگار ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کے بعد مولانا عبدالحلیم شرر، جنہوں نے تاریخی ناول لکھے، اور وہ بھی اس دور کے حوالے سے اچھے تھے، اپنے دور کے عکاس تھے وہ بھی، گو کہ انہوں نے ماضی کا انہوں نے بھی حوالے دیے، اور وہی فتوحات مسلمانوں کی اس حساب سے لکھے. بہت سارے شاید میں نے پڑھے بھی ہوں، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں ہے زیادہ، کیونکہ اس وقت ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی. اور مرزا ہادی رسوا کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. امراؤ جاندہ جیسا ناول انہوں نے لکھا، امراؤ جاندہ جیسا کردار انہوں نے ایک تخلیق کیا. اور منشی سجاد حسین صاحب، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، اور قرۃ العین حیدر کی ان کا آگ کا دریا، چراغ شب آخر. تو یہ اردو ناول کا دامن بھرا ہوا ہے ناولز کے ساتھ. اردو ناول کا دامن بڑے بڑے ناموں کے ساتھ موجود ہیں اردو ناول. اور باہر بھی جن کے تراجم ہوئے، انگلش میں جن کے بہت سارے ناولز کے تراجم ہوئے ہیں، اسی لیے ہوئے ہیں کہ وہ ناول اچھے تھے، اپنے دور کے عکاس تھے، اسی لیے ان کا چرچا ہوا. اور غلام باغ مرزا اطہر بیگ کا، ایک وہ بھی ایک اپنے دور کا عکاسی کرتا ہوا ناول ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے اس میں کچھ، میں نے اس کے اقتباسات شیئر کرنے تھے، لیکن اس وقت مجھے مل نہیں سکے، وہ میرے فون میں ادھر ادھر ہو گئے. تو وہ بہت اچھا ناول ہے. ایک عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، وہ اس دور کی عکاسی کرتا ہے. ہماری خواتین ناول نگاروں نے اپنے دور کی عکاسی کو بھرپور انداز میں بیان کیا. تو ٹیڑھی لکیر میں عصمت صاحبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے سماج کا احوال بیان کیا ہے. اور الطاف فاطمہ صاحبہ اور خالدہ حسین صاحبہ اور جیلانی بانو صاحبہ، جن کو میں ٹاپ پہ دیکھتی ہوں زبان و بیان کی خوبصورتی کے ساتھ، ایوان غزل جو ان کا ناول ہے. اور شمس الرحمن فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسماں وہ، اور ذکیہ مشری صاحبہ کا مشرف عالم ذوقی صاحب کے ناول پوکیمان کی دنیا اور نالہ شبگیر، جو بہت اچھے ناولز ہیں. اور ہم نے ان کو بھی پڑھا اور ان کے بارے میں چرچے بھی سنے، مختلف ویب سائٹس پر ان کے ناولز پہ تبصرے موجود ہیں. اور محسن خان صاحب کا المیہ کا کارخانہ جو ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا. عصر حاضر میں رحمان عباس صاحب، ان کے بھی مضامین موجود ہیں ناول نگاری کے اوپر. فکشن نگار کی تنہائی کے عنوان سے انہوں نے ناول میں مضمون لکھا ہے، فکشن میں مضمون لکھا ہے، اختہ پر موجود ہے. تو ان کے ناول کئی زبانوں میں تراجم بھی ہو رہے ہیں ان کے ناولز کے. اور روزن ان کا انگلش میں بھی شائع ہو چکا ہے. زندیق جس کا ہم نے پچھلے دنوں چرچا کیا اور اس ناول کو پڑھا، تو وہ بھی اپنے دور کے عکاس ہیں، روزن بھی اور زندیق بھی. اور زندیق میں تو کچھ مستقبل کی باتیں بھی ہیں. اشفاق احمد کے ناول بھی موجود ہیں اردو ادب میں، جو اشفاق احمد صاحب نے اپنے فکشن کے فن کو کمال مہارت کے ساتھ کمرشل طور پر بڑھتا. تو کمرشل ادیب جو ہیں وہ اشفاق احمد ہیں. اور اشفاق احمد صاحب نے بہت سارے ناولز لکھے، اور جو ان کے ناولز ہیں وہ ایک
بیانیے پر مشتمل ہیں، وہ ایک مذہبی بیانیے پر بھی آتے ہیں، روحانی بیانیے پر بھی آتے ہیں، اور جو لوگ موجود تھے ان کے ارد گرد کردار وہ ان کے اوپر انہوں نے لکھے ہیں۔ ممتاز مفتی نے بھی اسی طرح جو ان کے ارد گرد لوگ موجود تھے انہوں نے لکھے ہیں، لیکن ہم ان کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کر سکتے اور مکمل طور پر بہت سے لوگ ان کو قبول بھی نہیں کرتے۔ لیکن جب کمرشل ادب ہوتا ہے، جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، ادیب کمائی کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، تو اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اور فکشن کو لوگ اپنے ذریعہ معاش کے طور پر اگر اپناتے ہیں فکشن لکھنے کو، تو پھر وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو مکمل طور پر رد کریں گے، لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناول ہر زمانے کے لیے نہیں ہے، اور اردو ناول کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے، اور جو وہی ناول پڑھے جا رہے ہیں ابھی تک جو ہر زمانے میں اس زمانے جس میں لکھے گئے تھے وہاں تب سے لے کر اب تک ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ اسی لیے جنم کنڈلی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جنم کنڈلی میں فہیم عظمی صاحب نے گو کہ بہت مشکل اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں، لیکن کچھ 2 دفعہ مجھے ڈکشنری دیکھنی پڑی ان کے استعمال کردہ جو ان کی اصطلاحات تھیں، لیکن پھر میں وہ سمجھ گئی جب میں نے ان کو سرچ کیا، اور پھر میں ان کا نقطہ نظر سمجھ گئی، وہ کس حساب سے بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ ناول میں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی جو جذباتیت، جو ہمارے ایک خطے میں جذباتیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ناول لکھا، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ منطقی انداز میں سوچیں، کیونکہ ایک دانشور کا، ایک ادیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی سوچ پر اکسائے۔ جس طرح رشین ادب نے ایک پروپیگنڈا اس طرح انہوں نے لکھا، بغیر کسی کو برا بھلا کہے، انہوں نے صرف اپنا پروپیگنڈا لکھا ہمارے روسی ادیبوں نے، کہ سب پوری دنیا میں پھیل گیا۔ وہی طاقت تھی ان کی، قلم کی سچائی تھی، اور جو ان کا خلوص تھا ان کی قوم کے لیے۔ تو جنم کنڈلی میں فہیم عظمی صاحب نے بھی سمجھانے کی کوشش کی بڑے خلوص کے ساتھ، گو کہ 3-4 جگہوں نے طنز بھی کیے ہیں، لیکن وہ اس پیرائے میں ٹھیک ہیں۔ جو ایک انسان ایک تقسیم کا دکھ جھیلتا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے، وہ طنز بھی کر سکتا ہے، تو اس پہ ہم ان کو تھوڑا سا معاف کرتے ہیں، اور پھر ان کے بھی ہم ناول ضرور ہمیں چرچا کرنا چاہیے ان کے ناولز کا، اور ان کو پڑھنا چاہیے سیکھنے کے لیے، کہ ہم منطق کے انداز میں سیکھنے کے لیے ہم فہیم عظمی صاحب کو پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا ادب میں، اور صرف اردو ادب میں نہیں، پوری دنیا کے ادب میں، کیونکہ انہوں نے بڑے زبردست حوالے دیے، ان کی وجہ سے میں نے 3-4 کتابیں مزید پڑھیں۔ ناول میں کردار نگاری کی بھی اہمیت ہے، کہانی کی بھی اہمیت ہے، کہ اگر 400 صفحے کا ناول ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح باندھ کے رکھتا ہے، 400 صفحے مسلسل کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناول میں کہانی کی بھی اہمیت ہے، یعنی اس کا پلاٹ، اور پھر ناول میں اہمیت ہے کردار نگاری کی بھی، کہ ناول میں کردار نگاری کیسی کی گئی اور کردار کیا کر رہے ہیں، اور کوئی کردار ہمیں بور بھی کرتا ہے اور کوئی کردار ہمیں پسند بھی آتا ہے۔ ہم تارڑ صاحب کے ناولز کا بھی یہاں ذکر کریں گے، تارڑ صاحب کا بہاؤ اور راکھ، اے غزال شب اور منتقل تیر، جو بھی حال ہی میں شائع ہوا تھا 2 سال پہلے۔ تو اس کے علاوہ عبداللہ حسین صاحب کا اداس نسلیں، باغ، نشیب، تو یہ سب مختلف کرداروں کے حوالے سے وہ ناول لکھے گئے، ان میں کردار نگاری بھی نظر آتی ہے، منظر کشی بھی نظر آتی ہے، اور جو ہمارا ایک تہذیبی ڈھانچہ ہے وہ بھی ناولوں میں نظر آتا ہے۔ تارڑ صاحب کے ناولوں کی خاص بات یہ ہے، گو کہ بہت سے نقاد ان کے ناولز پہ بڑی کڑی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ جو ناول لکھے ہیں تارڑ نے، وہ قومی زندگی کے، ہماری قومی زندگی، سماجی اور تہذیبی اور سیاسی حالات و واقعات کو بھی عکاسی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس میں ہی ناولز میں سمویا ہے ان کو۔ تو مطلب کہ ہمارے حقیقی جو جذبات ہیں، یا تارڑ صاحب نے ایک دانشور ہوتے ہوئے، ایک ادیب ہوتے ہوئے جو دیکھے ہیں، تو وہ ان کو اپنے ناولز میں سمو دیا۔ یہی انتظار حسین نے کیا، اور یہی عبداللہ حسین صاحب نے کیا۔ تو اس لیے مجھے ان تینوں کے ناولز پسند آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور کی عکاسی کرتے ہوئے ناولز لکھے۔ اب یہ مستقبل بتائے گا کہ وہ ہمارے اپنے حالات و واقعات بتائیں گے کہ مستقبل میں بھی ناول پڑھے جائیں گے یا نہیں، یا وہ ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہوں گے یا نہیں۔ جب ناولز کا ذکر ہو رہا ہے تو ناولز میں کا AR خاتون، امت الرحمن خاتون کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی، اور اس کے علاوہ مشرف تمیز صاحبہ جو پاپولر فکشن پہ لکھتے رہیں، اور امت الرحمن خاتون کے ناول ابھی بھی جو انہوں نے کردار نگاری کی اپنے ناولز کے ذریعے، ایک سماجی اور تہذیبی ماحول دکھایا، وہ ماحول اس وقت بھی تھا، اور ہمارے اب سے ہمارے یہاں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ماحول جو انہوں نے دکھایا، لیکن بہرحال وہ ہماری تہذیبی سماج کی عکاسی کرتے ہوئے ناول ہیں، جو ان کے بہت سارے ناول ہیں امت الرحمن کے،
اور نہالہ چشمہ اور بہت جن لکھے تھے میں نے پہلے نام میں بھول گئی ہوں. خیر میرا پورا بلاگ موجود ہے ان کے ناولس کے ناموں کے ساتھ اور ان کے حوالوں کے ساتھ. تو وہ ابھی بھی اگر ہم ان پہ ناولس پہ ڈرامہ بنانا چاہیں شمع ڈرامہ اگر ابھی بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. تو ہمیں ان کی اس خدمت کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے ناولس لکھے جو ہر دور کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم اپنے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارا دور بدلنا چاہتا تو ہم ابھی بھی ان ناولس کو انجوائے کر رہے ہوتے اور ان پہ ڈرامے بن رہے ہوتے. لیکن اس اسمارٹ فون نے جو ہے ہماری دنیا بدل دی ہے. تو اور مزید کیا کیا بدلے گی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی اور تیزی سے کے ساتھ بدل سکتی ہے. ایک فلم دیکھ رہے تھے ہم لوگ 2-3 دن پہلے. ظاہر ہے میں پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے آج کل زیادہ فلمز بھی دیکھ رہی ہوں. تو نئی باتیں دکھائی گئیں, نیا ایک سائنسی ایک حوالے دیے گئے فون کی دنیا سے آگے بڑھ کے. تو پھر اسے لگتا ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ مستقبل میں جائیں گے اور بہت کچھ ہم چھوڑ دیں گے. اب ہم گفتگو کریں گے ادھورے 27 منٹ پر جو نوجوان ناول نگار بلال مختار کی کاوش ہے. اور تھوڑا سا ہم تعارف بھی دیتے ہیں آپ کو بلال مختار صاحب کا. مکمل نام بلال مختار ہے. جائے پیدائش بالا کوٹ ضلع مانسہرہ ہے. ابتدائی تعلیم بلال نے گاؤں میں ہی حاصل کی, لیکن 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد ان کے خاندان نے مانسہرہ شہر میں ہجرت کی اور تعلیمی اعتبار سے مسلسل نمایاں رہے اور زمانۂ طالب علم میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھی پہچان بنائے رکھی. اور اسکا انٹرنیشنل کالج میں بالخصوص فٹ بال کے اسکول اور کالج ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں. اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ سے انگریزی ادب و لسانیات میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ذوق بھی بڑھتا گیا اور اعلیٰ پائے کے اساتذہ سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہا. اور شہر کی لائبریریز کا چکر کاٹتے رہے جو واحد لائبریری شہر میں موجود تھی مانسہرہ شہر میں. اور فرانس, امریکہ, انڈیا, پاکستان, برطانیہ, جرمنی اور دیگر اقوام کے لکھاریوں کو ذوق و شوق سے بلال نے پڑھا اور اس طرح ان کا ذوق مطالعہ بڑھتا گیا اور ادب پر ان کی نظر گہری ہوتی گئی. اور پھر 2017 میں آسٹریلیا کی پرواز لی اور 2019 کو پروفیشنل اکاؤنٹنگ میں ماسٹرز مکمل کیا اور مزید تعلیم کے سلسلے میں دارالحکومت کینبرا میں مقیم ہیں. اور وہ افسانے بھی لکھتے ہیں جو ملکی و غیر ملکی رسالوں میں شائع ہوئے. اور ان کے اولین افسانے انجان اور روشنی کا حالہ ہیں جن کو کافی سراہا گیا. اور یہ ادھورے 27 منٹ ان کا ناول ہے پہلا اور درس و تدریس کے مقدس پیشے سے وابستہ ہیں. جب میں نے ناول پڑھنا شروع کیا تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ناول کو اس کے دور کا عکاس ہونا چاہیے اور ناول میں کہانی ہونی چاہیے اور کردار نگاری بھی ہونی چاہیے. تو وہ مجھے تینوں چیزیں نظر آئیں کہ ناول جدید ناول ہے, آج کے دور کے حساب سے لکھا گیا, آج کے دور کی عکاسی کرتا ہے. نوجوان ہیں تو انہوں نے اپنے ایک جوش و جذبے کے ساتھ لکھا ہے ناول, جو اچھی بات ہے. جو ایک خلوص جو ہوتا ہے نا, ادب میں خلوص کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو اپنے کام سے خلوص کے ساتھ انہوں نے برتا ہے اپنے فن کو. تو ایک خلوص جو ہے وہ ناول میں نظر آ رہا ہے کرداروں کے ساتھ. اور ناول فکشن سے جو محبت ہے, ایک مطالعہ کرنے کے لیے بھی محبت ہے ان کی اور لکھنے کے لیے بھی جو فکشن سے محبت ہے بلال کی وہ ناول میں نظر آتی ہے. کہانی بڑے دلچسپ انداز میں شروع ہوئی ہے, دوستوں کی کہانی. پھر کردار نگاری جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور جو تکون ہے محبت کی وہ المیے پر ہی ظاہر اختتام پذیر ہوئی. میں اداس ہو گئی تھی جب میں ناول کا اختتام پڑھ رہی تھی. ایک کردار اس دنیا سے چلا گیا کرونا وبا کے باعث اور تھوڑا سا اداس بھی کیا, لیکن ناول پڑھ کر خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوان ناول نگار لکھ رہے ہیں اور اردو ناول زندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور بلال جیسے لوگ لکھتے رہیں گے, مزید ناول بھی لکھیں گے. بلال پہلی کاوش ہے. اور میں ناشر سے بھی صاحب سے بھی کہنا چاہوں گی, القریش پبلیکیشنز اس کے ناشر ہیں, کہ پروف کی غلطیاں دیکھ لیا کیجیے. اس سے پہلے بھی میں نے القریش پبلیکیشنز کی کتاب پڑھی تھی, اس میں پروف کی بہت غلطیاں تھیں تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اور ناول بہت اچھا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بلال نے وہ غلطیاں نہیں کی ہوں گی, کیونکہ بلال کی پوسٹ میں پڑھتی رہتی ہوں فیس بک پر بھی, تو ان کا املا اچھا ہے. تو یہ سراسر ناشر کا قصور ہے. تو پروف ریڈنگ پلیز کروا لیا کریں, یہ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے. بلال نے ناول میں منظر کشی بھی بہت اچھی کی ہے. جب وہ لوگ نکلتے ہیں سفر پر ایک ناول کے کردار, تو منظر کشی بہت اچھی کی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے اور وہ اس کی منظر کشی کرنا چاہتے ہیں. اور ایک ناول میں کر دی انہوں نے, آئندہ بھی کریں گے.
اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ناول کو بیان کرتے چلے گئے ہیں، اور کہتے ہیں میں اقتباسات سنانا چاہوں گی، مجھے بہت مزے کے لگے، بہت خوبصورت اقتباسات ہیں، اور ایک جو فلسفہ ان کو پسند ہے تو فلسفیانہ ٹچ بھی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے علم تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی شے ایک ایسے انسان کے پاس مستعار رکھی جا رہی تھی کہ جو اسے کسی پرانے استعمال شدہ پولیتھین بیگ کی طرح زمین برد کر دے گا، جہاں صدیوں تک اس کا دم گھٹتا چلا جائے گا اور فنا کے سفر میں بونوں کی زمین میں منتظر رہے گا۔ ناول کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں یاسیت نہیں ہے کسی قسم کی، جو آج کل کے نوجوانوں میں نظر آتی ہے، لیکن بلال میں یہ یاسیت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کرداروں میں یہ یاسیت نظر آتی ہے، بلکہ زندگی جینے کا اور زندگی سے محبت کرنے کا پیغام ہے، جو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اس کو رواں رکھا گیا ناول کو، اور اسی پیغام کو بھی، یہ پیغام کہیں کہیں گپت انداز میں ہے اور کہیں بہت واضح طور پر کرداروں میں موجود ہے کہ جینے کی امنگ ایک پیدا کرتا ہے ناول، اور وقت کی تقسیم، جس طرح آج کل کے دور میں معاش میں الجھا ہوا ہے نوجوان، آج کا معاش کے جھنجھٹوں میں اور یہ وبا کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہماری زندگیوں میں، اس پر قلم اٹھانا ایک بڑی اچھی اور ایک جرأت مندانہ کوشش ہے، اور یہ اس کو پورا کیا ہے بلال نے، اور اس کو اپنی کوشش میں کامیاب رہے ہیں، کیونکہ ناول پڑھتی گئی تو احساس نہیں ہوا وقت کا، ناول کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور تبھی میں اس پہ گفتگو بھی کری، ورنہ شاید میں نہ کرتی۔ اور چونکہ ناول نویس فلسفہ پسند کرتے ہیں اور فلسفہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ناول میں بھی فلسفہ پیش کیا ہے، اور ایک اقتباس بڑا مزیدار ہے، فلسفے کے حوالے سے ہے، تو ہم اس کو بھی پڑھ کے سناتے ہیں۔ لکھتے ہیں، بعض دفعہ آپ اپنے بستر سے اتر کر صحن میں مترنم بارش میں اپنی منزل پا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو ناگا پربت پر بھی بے لباسی اور بے مقصدیت کا پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی منزل آپ کی تیسری چوتھی نسل عبور کر لیتی ہے، تو کبھی آسمان پہ تخت سجانے والی قومیں پاتال میں بونوں کی طرح جینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ناول نویس رقم تراز ہیں، تبدیلیاں وقتی ہوتی ہیں، مجموعی فضا وہی کی وہی رہتی ہے، بہتر اپروچ یہی ہے کہ آپ مجموعی اور دیر پار موسموں سے یاری رکھیں، بارش تو کبھی آئے گی، دھوپ اور تیز ہواؤں سے بھی بنائے رکھیں، خوش آئند تبدیلیاں بھی وقتی ہیں، جلد ہی بجھ جاتی ہیں کسی ادھورے خواب کی طرح۔ اور ادھورے 27 منٹ کیا ہیں، یہ آپ ناول منگوائیں، پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ ناول کا مختصر سا تعارف تھا، مزید تبصرہ بھی میں لکھوں گی ناول کے اوپر، کیونکہ ناول اسی قابل ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ لکھا بھی جائے۔ ابھی ہم نے آپ کو مختصر سا تبصرہ دیا ہے، اور آپ ناول منگوا سکتے ہیں، القریش پبلیکیشنز کا نمبر میں لکھ دوں گی، اور پچھتائیں گے نہیں ناول پڑھ کر وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اچھی اور معیاری اردو ادب کی کتب کا ویلاگ ہی بنائیں، اور یہ انہی میں سے ایک کتاب ہے، اچھی اور معیاری، اور ایک نوجوان ناول نگار کی کاوش، اور ہمیں اس کاوش کو سراہنا چاہیے، جو بہت خلوص کے ساتھ ہمارے نوجوان دوست کام کر رہے ہیں، ادب کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو ہمیں ضرور سراہنا چاہیے۔ تو بلال مختار کو بہت بہت مبارکباد اس ناول کے لیے، اور آپ لوگ ناول منگوا سکتے ہیں، ضرور پڑھیے، اور اپنی رائے سے بھی نوازیے، تاکہ بلال کا حوصلہ مزید بڑھے اور وہ مزید اچھے اچھے ناول لکھیں۔ ابھی تو مختصر سا ناول ہے، یہ 200-250 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ بلال ضخیم ناول بھی لکھیں، اور ایسے ناول لکھیں جو عالمی ادب میں جگہ بنا پائے۔ بہت بہت شکریہ۔